तसव्वुर इक़ामत दीन पर एतराज़ात एक जायज़ा, इस उन्वान के तहत मुझसे आज ख्वाहिश की गई है कि इक़ामत दीन के तसव्वुरात पर जो तनक़ीदें बाज़ मुस्लिम दानिश्वरों की जानिब से हुई हैं, मैं उनका जायज़ा लूँ। अगर इन तनक़ीदों पर आप एक नज़र डालें तो महसूस करेंगे कि ये दो तरह की तनक़ीदें हैं। एक तो वो लोग हैं जो सिरे से इस बात के कायल ही नहीं है कि सियासत और इज्तिमाई मामलात में इस्लाम कोई रहनुमाई करता है, या अगर करता भी है तो आज के ज़माने में उसकी पैरवी लाजिम है। हमारे ज़माने के सेकुलर अफकार से मुतासिर यह तबका ये समझता है कि इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब का दायरा अफराद की ज़ाती ज़िंदगियों तक महदूद है। इज्तिमाई मामलात में मज़हब की दखलंदाजी फितना व फसाद का सबब बनती है और ये मज़हब का दायरा कार नहीं है। चुनांचे इस्लाम के वो अहकाम जिनका ताल्लुक़ रियासत के इंतज़ाम और पॉलिसी से है या कानून साजी से, लेजिस्लेशन से है, वो समझते हैं कि वो एक मखसूस दौर की ज़रूरतों के लिए थे। आज उन तालीमात से रोशनी तो हासिल की जा सकती है, लेकिन उनकी हू बहू पैरवी नामुमकिन है और ना उसकी ज़रूरत है। आज की गुफ्तगू में हम इस एतराज़ को ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। ये एतराज़ अलहदा से तफसीली तज़िया चाहता है। इस मकतबे फ़िक्र का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया कि आगे के मबाहिस में इसका हवाला ज़ेर बहस आएगा। आज हमारे पेश नज़र मुसलमान अहले इल्म का वो तबका है जो इस्लाम की जामियत और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इस्लाम की तालीमात को तस्लीम करता है। ये लोग मानते हैं कि इस्लाम ने रियासत का तसव्वुर भी दिया है, रियासत के लिए क़वानीन भी तजवीज़ किए हैं और ये अहकाम इस्लाम और इस्लामी शरीयत का जुज़ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन अहकाम का ताल्लुक़ आम मुसलमानों से नहीं, इसके मुखातिब हुक्मरान हैं। अगर किसी को हुकूमत और इख्तियार मिल जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कानून साजी और रियासत के नज़्म व इंसराम में अल्लाह के अहकाम की तामील करे, लेकिन आम मुसलमान जिन्हें इख्तियार, हुकूमत या इक़्तिदार हासिल नहीं है, वो ना इन अहकाम के मुखातिब हैं और ना इसके मुकल्लफ हैं कि अहकाम शरीयत की तनफीज़ के लिए कोई इज्तिमाई जदोजहद करें। उनका फरीज़ा बस ज़ाती ज़िंदगियों में और समाज के जिन उमूर पर उन्हें इख्तियार हासिल है, उनमें खुदा के अहकाम की तकमील तक महदूद है। आज के इजलास के दाइयों ने मुझसे सिनॉप्सिस में ख़ास तौर पर मौलाना वहीदुद्दीन खान और जनाब जावेद गामदी के एतराज़ात का जायज़ा लेने के लिए कहा है। इन दोनों हजरात के नुक्ते नज़र का खुलासा मेरी समझ के मुताबिक यही है। इससे पहले कि हम इस नुक्ते नज़र का जायज़ा लें, इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि इख्तिसार के साथ एक नज़र हम इस बात पर भी डालें कि इक़ामत दीन के बारे में तहरीक इस्लामी और मौलाना मौदूदी के अफकार क्या हैं। जमात इस्लामी हिंद के दस्तूर की दफ़ा 4 में इक़ामत दीन की तशरीह इस तरह की गई है कि इक़ामत दीन में लफ्ज़ दीन से मुराद वो दीन हक़ है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम अंबिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़मानों और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजता रहा है और जिसे आखिरी और मुकम्मल सूरत में तमाम इंसानों के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाजिल फरमाया, और जब दुनिया में एक ही मुस्तनद, महफूज और इंदल्लाह मकबूल दीन है और जिसका नाम इस्लाम है। ये दीन इंसान के ज़ाहिर व बातिन और उसकी ज़िंदगी के तमाम इनफरादी और इज्तिमाई गोशों को मुहीत है। अक़ाइद, इबादात और अखलाक से लेकर मईशत, माशरत और सियासत तक इंसानी ज़िंदगी का कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं है जो इस दायरे से खारिज हो। ये दीन जिस तरह रज़ा इलाही और फलाह आखिरत का ज़ामिन है, उसी तरह दुनियावी मसाइल के मौज़ू हल के लिए बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी भी है और इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी की साले और तरक्की पजीर तामीर सिर्फ इसी के क़याम से मुमकिन है। इस दीन की इक़ामत का मतलब यह है कि किसी तफरीक़ व तक़सीम के बग़ैर इस पूरे दीन की मुखलिसाना पैरवी की जाए और हर तरफ से यकसू होकर की जाए
اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اس موقع پر دستور جماعت کی دفعہ 5 کا حوالہ بھی مناسب ہوگا، جس میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع یا طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔ جماعت اپنے نصب العین کے حصول کے لیے تعمیری اور پرامن طریقے اختیار کرے گی، یعنی وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔ یہ دفعہ 5 ہے جماعت کے دستور کی۔ ان دفعات میں خاص طور پر درج ذیل باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اقامت دین کا مطلب صرف ریاست کی سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی۔ اس میں ریاست بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ افراد کا اللہ سے تعلق، ان کے جذبات و داعیات، ان کی عبادات، ان کے اخلاق اور سماج سے متعلق تمام امور و معاملات بھی اس میں شامل۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا قیام یا زندگی کے تمام گوشوں میں اسے جاری و نافذ کرنے کا کام زور زبردستی کے ذریعے انجام نہیں پائے گا، بلکہ لوگوں کی ذہن سازی یا رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ یہ باتیں جماعت کے دستور سے بھی واضح ہیں اور مولانا مودودی کے افکار میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کی تکرار ملتی ہے۔ میں نے یہاں پر اپنے مقالے میں مولانا مودودی کے کئی اقتباسات نقل کیے ہیں، اب ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں مولانا نے یہی کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دین کا مطلب، اقامت دین کا مطلب تمام شعبوں میں دین کا نفاذ ہے، صرف ریاست یا سیاست کا شعبہ مراد نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کام پرامن طریقے سے رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ بلکہ مولانا کے ان اقتباسات میں اس طرح کے جملے بھی ہیں کہ میرا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے، گولیاں کھانی پڑے، مگر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کھلم کھلا علانیہ طور پر اپنی تحریک کو قانون، ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر چلاتے رہیے۔ اور بھی اقتباسات ہیں۔ یہ اقتباسات ہم نے اس لیے نقل کیے تاکہ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح رہے کہ تحریک اسلامی اور مولانا مودودی کے نزدیک اقامت دین کا مطلب اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اقامت دین صرف حکومت کی تشکیل یا تبدیلی کا نام نہیں ہے، یہ افراد اور سماج کی ہماگیر اصلاح کا نام ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے صرف ریاست کے نظام کی تبدیلی پر زور نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، لوگ اس کے قائل ہوں گے، ان کے ذہن، اخلاق اور رویے اس دین سے ہم آہنگ ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں مثالی اسلامی معاشرے کے قیام کی راہ ہموار ہوگی، اور رائے عامہ کی خواہش اور طلب پر ریاست بھی اسلامی رنگ اختیار کر لے گی۔ اقامت دین کا ہدف جب بھی حاصل ہوگا، دعوت دین اور پرامن طریقے سے رائے عامہ کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ اعتراضات پر آئیے۔ سب سے پہلے تعبیر کی غلطی کے اعتراضات۔ تعبیر کی غلطی آپ جانتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں تصور اقامت دین پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ میرے خیال میں 3 نکات میں نے نوٹ کیے ہیں اس کے خلاصے کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ سورہ شورا کی آیت ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع لکم من الدین، آپ کو آیت معلوم ہے، سورہ شورا کی 13ویں آیت، جس سے اقامت دین کی اصطلاح لی گئی ہے۔ تو اس آیت میں دین کا مطلب دین کا وہ حصہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں نوح، ابراہیم، ان سب انبیاء کا ذکر ہے، تو اس لیے یہاں جو دین مراد ہے وہ دین کا وہ حصہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے، اور یہ حصہ صرف توحید، رسالت اور آخرت یعنی اسلام کے بنیادی عقائد تک محدود ہے۔ اس لیے یہاں اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت اور ان کے قیام کا حکم ہے،
पूरे दीन या पूरी शरीयत के क़याम का हुक्म नहीं है। और सूरह सफ की आयत हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, इस आयत से भी आप सब वाकिफ़ हैं। इसी मज़मून की आयत सूरह तौबा में और इससे मुमासिल आयत सूरह फतह में भी आई है। इसमें अल्लाह ताला ने कोई हुक्म या कोई हिदायत नहीं दी, बल्कि सिर्फ खबर है। यानी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई अम्र नहीं है, बल्कि सिर्फ खबर है कि अल्लाह ताला ने अपने इरादे का इजहार किया है कि अल्लाह ताला अपने दीन को अपने नबी के ज़रिए गालिब करेगा। ये अल्लाह ताला के इरादे का इजहार है, इसमें मोमिनीन के लिए कोई हुक्म नहीं। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब फरमाते हैं। और तीसरी बात वो ये फरमाते हैं कि दीन का मकसद बंदे और खुदा के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करना है। यही एक मुसलमान का नस्बुलैन है। एक मुसलमान को दीन पर अमल करना चाहिए, दीन की दावत पेश करनी चाहिए। हुकूमत की तब्दीली के लिए जद्दोजहद उसका काम नहीं है। तहरीक इस्लामी के कई बुजुर्गों ने इन एतराज़ात का बहुत तफसील से जायज़ा लिया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान ये तो तस्लीम करते हैं कि दीन का ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम मामलात से है और हर शोबे में दीन की रहनुमाई भी मौजूद है, लेकिन उनका इसरार यह है कि सूरह शूरा की इस आयत में जिसमें दीन को कायम करने का हुक्म दिया गया है, दीन का मतलब सिर्फ ईमानियात है। और वो ये भी कहते हैं कि अभी तक मुफस्सिरीन ने उसके माने यही लिए हैं और मौलाना मौदूदी और तहरीक के लोग जो माने लेते हैं वो आम मुफस्सिरीन की राय से हटकर है। हमारे ख्याल में ये बात सही नहीं है। जिन मुफस्सिरीन ने ईमानियात और बुनियादी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने उसके साथ साथ कहा है कि ताअतुल्लाहि फी अवामिरही व नवाही, कि अल्लाह की इताअत उसके अवामिर में और उसके नवाही में। अब जब अल्लाह की इताअत अवामिर और नवाही में ये बात कहते हैं आप, तो इसमें पूरा दीन आ जाता है, इसमें दीन के तमाम अहकाम आ जाते हैं। मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी का एक छोटा सा किताबचा है इक़ामत दीन और निफाज़ शरीयत, उसमें उन्होंने कई मुफस्सिरीन के इक़्तिबासात नकल किए हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये बात सही नहीं है कि मुफस्सिरीन यहाँ दीन के माने को सिर्फ अक़ाइद और ईमानियात तक महदूद रखते हैं। इस आयत में वल्लज़ी औहैना इलैका का फ़िक़रा भी शामिल है, जिसमें खुद ब खुद वो सारे अहकाम स्पेसिफिकली आ जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए हैं। वाक़या ये है कि अंबिया इकराम की शरीयत, अंबिया इकराम की तालीमात सिर्फ अक़ाइद और ईमानियात ही के मामले में मुश्तरक नहीं है। उनकी दावत की रूह और उसकी स्पिरिट एक ही है। उनकी शरीयतों की बुनियादी बातें भी एक ही हैं। अगर शराए में कुछ इख्तिलाफ है तो वो जुज़वी और फ़रोई बातों में है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसका मतलब यही होगा कि हर नबी की उम्मत इस बात की मुकल्लफ थी कि जो शरीयत उस नबी पर नाजिल हुई है, एक तो शरीयत का दीन का बड़ा हिस्सा जो कॉमन है उस पर अमल करे, और हर नबी की उम्मत उस नबी की जो मखसूस शरीयत है उस पर अमल की मुकल्लफ है, उस पर अमल की पाबंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल की मुकल्लफ है, उसकी पाबंद है। यही बात इस आयत से समझ में आती है और यही आम तौर पर इसकी तफसीर भी की गई है। दीन को और क़याम दीन को के हुक्म को सिर्फ अक़ाइद और ईमानियात तक महदूद कर देने के लिए इजाफी दलील चाहिए। ये कहना कि मोमिन का नस्बुलैन रज़ाए इलाही है और क़याम दीन की जद्दोजहद दीन का तकाजा तो हो सकता है, नस्बुलैन नहीं हो सकता। ताबीर की गलती में एक बड़ी बहस यही है कि ये नस्बुलैन नहीं है। नस्बुलैन तो अल्लाह की रज़ा है, ये दीन का तकाजा हो सकता है इक़ामत दीन, ये नस्बुलैन नहीं हो सकता। हमारे ख्याल में ये महज अल्फाज की हेरा फेरी है। जमात के नस्बुलैन की जो इबारत हमने नकल की है उसमें रज़ा इलाही और फलाह आखिरत के हुसूल को हकीकी मुहर्रिक कहा गया है, और इस गर्ज़ के लिए इज्तिमाई तौर पर जिस हदफ की खातिर जद्दोजहद मतलूब है उसे नस्बुलैन कहा गया है। मतलब यह है कि असल मुहर्रिक और हतमी हदफ तो रज़ा इलाही ही है, लेकिन अल्लाह की रज़ा का हुसूल ख़ास किस्म की जद्दोजहद पर मुनहसर है। इस जद्दोजहद का निशाना और हदफ इक़ामत दीन होना चाहिए। ये बात भी सिर्फ दस्तूर जमात तक महदूद नहीं है, मौलाना मौदूदी और जमात के पूरे लिटरेचर में इसी की तकरार है। अब अगर आप रज़ा इलाही के हुसूल को नस्बुलैन करार देते हैं और इक़ामत दीन को उसकी ज़रूरत कहते हैं या तकाज़ा कहते हैं, तो अल्फाज की इस तब्दीली से कोई अमली फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। इक़ामत दीन उस सूरत में भी एक फरीज़े के तौर पर बाकी रहेगा।
اب مولانا وحید خان صاحب کے اور اعتراضات جاوید غامدی صاحب کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے زیر بحث آ جائیں گے۔ جاوید غامدی صاحب کے اعتراضات: جناب جاوید احمد غامدی نے اس تصور پر تفصیل سے تنقید اپنے مضمون تعویل کی غلطی میں کی ہے جو ان کی کتاب برہان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ میزان میں، مقامات میں اور اپنے کئی ویڈیوز میں بھی اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ اپنی تفسیر البیان میں بھی بعض اشارے اس سلسلے میں کیے ہیں۔ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے: ایک، اقامت اسی آیت میں، سورہ شورى کی آیت میں اقامت دین میں اقامت کا مطلب قائم کرنا یا نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ پیروی کرنا اور قائم رکھنا ہے۔ ابھی اپنے ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں صرف دین کی پیروی کا حکم ہے، اور سورہ صف، سورہ فتح کی آیتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ غلبہ دین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو دین غالب ہو کر رہتا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی سنت کا ذکر کیا ہے۔ عام مسلمان ان آیتوں کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کے سیاسی اور اجتماعی احکام کے مخاطب حکمران ہیں، وہی اس کے مکلف ہیں۔ عام مسلمانوں کا دائرہ کام صرف اس اپنے دائرے میں دین پر عمل اور دین کی دعوت ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے عربی شاعری وغیرہ کے حوالوں سے تفصیلی بحث یہ ثابت کرنے کے لیے کی ہے کہ اقیمو کے معنی قائم کرنا نہیں بلکہ قائم رکھنا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اقامت کا ترجمہ قائم کرنا کیا جائے یا قائم رکھنا کیا جائے، اس سے اصل بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مولانا مودودی نے ترجمہ قائم کرنا کیا ہے، لیکن تفہیم القرآن میں قائم رکھنا اس ترجمے کی گنجائش کو بھی تسلیم کیا ہے۔ دین قائم کرنا یا دین پر قائم رہنا، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین کی پیروی کی جائے۔ اس بات کو جاوید غامدی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے دین پر قائم رہنے کے معنوں میں قانون و شریعت، جہاد، قتال وغیرہ سارے احکام انہوں نے شامل کیے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اقیمو کا مطلب صرف دین کے اس حصے پر عمل تک محدود ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ جن امور کا تعلق ہم سے نہیں ہے ان پر دوسروں کے ذریعے عمل کرانا یا انہیں نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ اقیمو کے معنوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر مفسرین کے بیان کیے ہوئے مطالب سے مختلف ہے۔ مولانا گوہر رحمان اور مولانا رضی الاسلام نے اپنی تحریروں میں مفسرین اکرام کے تفصیلی حوالے دیے ہیں، میرے مقالے میں اس کے حوالے موجود ہیں، جن کے نزدیک اقیمو کے معنوں میں دوسروں پر دین کا نفاذ بھی شامل ہے۔ لیکن اگر جاوید صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ اقیمو کے لغوی معنی صرف خود دین پر عمل کرنا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود دین کا کیا مطلب ہے؟ کیا دین کے دائرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت، جہاد، اللہ کے دین کی نصرت، شہادت علی الناس وغیرہ جیسے امور نہیں آتے جن کے قرآن میں بتکرار تاکید کی گئی ہے؟ جب یہ سب احکام دین ہیں اور دین کا جز ہیں، اور غامدی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ دین کا جز ہیں، نصرت دین پر انہوں نے جو کچھ کلام کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو اقیمو کے دونوں معنوں میں جو معنی بھی لیے جائیں، اقامت دین کے اندر یہ سب کام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اقیمو کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین کے جو مطالبات میری ذات سے متعلق ہیں ان کی تکمیل کی جائے، تب بھی دوسروں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، جہاد، نصرت دین، امر بالمعروف وغیرہ کے احکام میری ذات سے متعلق ہی ہیں، اس لیے ان کی تعمیل یہ اقامت دین کا تقاضا ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اقامت دین کا حکم کسی ایک آیت تک محدود نہیں ہے، قرآن کی پوری اسکیم میں اسے مرکزی ذمہ داری کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن نے اس کام کو کئی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے: اظہار دین، قیام قسط، قیام عدل، شہادت علی الناس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت دین، ان سب میں اقامت دین کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ ان سب احکام کا تقاضا یہی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کو دین کی طرف بلانے، دین پر انہیں مطمئن کرنے اور معاشرے میں اللہ کے احکام کی ترویج اور اس کی تنفیذ کی ممکنہ کوشش، جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے اسی کی ہم مکلف ہیں، ممکنہ کوشش کی جائے۔ مولانا مودودی اور اسلامی تحریکیں انہی باتوں کو اقامت دین کہتی ہیں۔
غامدی صاحب قرآن کے بہت سے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو احکام دیے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی تخصیص کی کوئی واضح دلیل موجود ہو۔ اظہار دین والی آیت یہی سورہ صف کی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ان آیات کے سلسلے میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے وعدے اور سنت کا ذکر ہے۔ وہ یہاں المشرکون کا ترجمہ عرب کے مشرک اور دین کلی کا ترجمہ عرب کے ادیان کرتے ہیں۔ اس تخصیص کی بھی کوئی دلیل اس کے سوا نہیں دیتے کہ غلبہ دین رسول کے سلسلے میں انبیاء کی سنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کا غلبہ مکمل فرمایا۔ سورہ صف کی اس آیت میں لیظہرہ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں اظہار دین کو نبی کے مشن اور مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اللہ کے ارادے کا ہی اظہار نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد بعثت کا بھی ذکر ہے۔ صرف غلبہ دین کے الہی ارادے کا ذکر مقصود ہوتا تو نبی کی بعثت کا ذکر اور اس کے بعد اظہار دین کے ذکر کے ساتھ لام تعلیل لیظہرہ لام تعلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سب عربی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ لیظہرہ کا مطلب ہے تاکہ دین غالب ہو۔ بعثت اس لیے ہوئی نبی کی تاکہ دین غالب کرے۔ تو یہ جو لام تعلیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبی کا مشن اور نبی کا مقصد بعثت بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک غلبہ دین اللہ ہی کا منصوبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس منصوبے کو نبی کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نبی کو مبعوث کیا، اسی وجہ سے اسے نبی کا مشن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نبی کا مشن اور ان کا کام تھا تو نبی کے بعد آپ کی امت کا کام کیوں نہیں ہوگا؟ غامدی صاحب غلبہ دین کی سنت الہی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس سنت کی تکمیل اپنے تکوینی امر کے ذریعے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا کہ کن کہہ دے اور غلبہ ہو جائے تو نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ میں فرقہ جبریہ نے خدا کے تکوینی اور تشریعی احکام میں بڑا مغالطہ کیا تھا۔ زیر بحث فکر میں یہی مغالطہ کنفیوژن غلبہ دین کی سنت کے معاملے میں محسوس ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں ارسال رسول کا ذکر واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اظہار دین کی سنت الہی نبی کی جدوجہد کے ذریعے پوری ہوگی۔ نبی اللہ کی رہنمائی میں لیکن اپنے آزاد ارادے کے ساتھ اظہار دین کی جدوجہد کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، سیاسی حکمت عملی بناتا ہے، جہاد کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، جہاں ضرورت ہو لڑتا ہے اور جہاں ضرورت ہو صلح کرتا ہے، دعوت، ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرتا ہے، اپنی تدبیروں سے خدا کی مشیت کے تحت اس سنت کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ نے نبی کے اسوے کو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اب اس امت کو جاری رکھنا ہے۔ غلبہ دین کے مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دینے اور امت کو اس سے مستثنیٰ کر دینے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، خصوصاً اس لیے کہ دیگر اور نصوص ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ بعد کے زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، نبی کے لیے نہیں، کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمام مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم غالب ہوگے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ بھی تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، سرنگوں ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الامارت کے تحت ایک پورا باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفوں پر غالب آئے گا۔ اسی طرح کا ایک باب امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت باندھا ہے۔ ان ابواب میں کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل حق کا ایک گروہ اسلام کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا اور اسے غلبہ ملے گا۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت معاویہ سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے
اور ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر لڑتی رہے گی اور غالب آئے گی ان پر جو ان سے لڑے قیامت تک۔ تو مطلب یہ کہ دین کا غلبہ یہ صرف رسول کی حد تک اللہ کو مقصود تھا، یہ صحیح نہیں ہے، بعد کے زمانوں میں بھی اللہ کو مقصود ہے، اس سلسلے میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ تو ان نصوص کی موجودگی میں دین کے غلبے والی آیتوں کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مخصوص کر دینا یہ کوئی معقول بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس مختصر مقالے میں تفصیلی شرعی دلائل کی گنجائش نہیں ہے، جو ضروری باتیں ہو سکتی ہیں وہ عرض کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ اور تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں وہ اس موضوع پر لکھی گئی بعض اہم کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک جن کتابوں کے حوالے آئے ہیں ان کے علاوہ مولانا عروج قادری کی کتاب اقامت دین فرض ہے اور امت مسلمہ کا نصب العین، اور مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب فریض اقامت دین، اور مولانا جلال الدین عمری کی کتاب معروف و منکر، ان کا مطالعہ مفید ہوگا۔ ہم اس موقع پر اس موضوع کو ایک اور پہلو سے یعنی عقل عام کامن سینس کے پہلو سے بھی زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں معترض بزرگ یہ بات مانتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعی امور سے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات کی تعمیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے، اور یہی انسان کی فلاح اور کامیابی کا خدائی نسخہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اجتماعی نظام کو پسند کیا ہے تو پھر آج بندوں کے درمیان اس کو متعارف کرانے، اسے جاری کرنے کا کیا انتظام ہے؟ ایک زمانے میں نفاذ کا یہ کام، تنفیذ کا یہ کام اللہ نے اپنے رسولوں سے لیا تھا۔ اب اگر آج عام مسلمان اس کے نفاذ کی جدوجہد کے مکلف نہیں ہیں تو پھر یہ کام کس کے ذمے ہے؟ یہ بات تو عقل عام کے خلاف ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی نازل کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیلات بتائیں، انہیں محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، ایک زمانے میں اپنے رسول کے ذریعے اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی تنفیذ کا بھی انتظام کیا، لیکن بعد کی ادوار میں انہیں انسانوں کے درمیان مقبول کرنے اور ان کے معاشروں میں جاری و ساری کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو کم از کم آج کے دور میں کوئی معقول اور پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اجتماعی نظام زندگی صرف اس کے تعارف اور پیشکش کے ذریعے خود بخود نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس انتہائی سادہ لو مفروضے میں یقین رکھتا ہے تو آج کا سارا علم سیاسیات اور علم سماجیات اس کی تردید و تقلید کے لیے موجود ہے۔ ہر نظریہ اور نظام اپنے نفاذ کے لیے انسانی جدوجہد چاہتا ہے، اور ایسی جدوجہد چاہتا ہے جو اجتماعی ہو اور مطلوب نظام زندگی کو ہدف بنا کر کی جائے۔ اگر صرف نظریہ اور اصولوں کی موجودگی کافی ہوتی تو قرآن کا نزول کافی تھا، رسول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انفرادی زندگی سے متعلق اسلامی احکام بھی انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں، اور یہی معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق احکام کا بھی ہے۔ جس طرح شرک اور جھوٹ ایک فرد کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سود اور قوم پرستی اور انسانوں کی غیر مشروط خود مختاری یہ بھی انسانی معاشروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کی فوز و فلاح مقصود ہے، اور صرف افراد کی نہیں بلکہ معاشروں کی اجتماعی فلاح بھی مقصود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نازل کردہ ان اصولوں کی تنفیذ کا کوئی انتظام ہی نہ کرے جو انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ افراد کی اصلاح کا ایک بڑا پہلو سماجی اور معاشرتی اصلاح سے راست متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ترویج و تنفیذ کا کام انسانوں سے ہی لیتا ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں منشاء الہی کی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اگر منشاء الہی یہ ہے کہ دین زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملوں میں انسانوں کا رہنما بنے تو اس منشاء کی تکمیل کے لیے جدوجہد ہی دین کی نصرت قرار پائے گی۔ اسی جدوجہد کو اسلامی تحریکیں اقامت دین کہتی ہیں۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ ایسی قوتیں کار فرما رہی ہیں جو انسانی زندگی کی تنظیم گمراہ کن شیطانی اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ کیا یہ بات اللہ کی مشیت اور اس کی اسکیم کا حصہ ہو سکتی ہے
کہ معاشرے میں کمیونزم کی منظم تحریک جاری و ساری رہے، انتہا پسندانہ سرمایہ داری کے قیام و نفاذ کی منظم جدوجہد ہوتی رہے، نسائیت پرست، ہم جنس پرست، فسطائی قوم پرست وغیرہ وغیرہ یہ سب منظم ہو کر اپنی اپنی اسکیموں کے نفاذ کے لیے سرگرم رہیں، لیکن خدا کا مکمل دین اور انسانی فوز و فلاح کا حقیقی ضامن نظریہ حیات صرف کتابوں میں بند رہے، یا ایسے حکمران کے انتظار میں راہ تکتا رہے جو ان احکام کی تنفیذ کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ یہ بات بالکل عقل عام کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کسی مخصوص نظریہ حیات کو پسند کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سپرد کرے۔ یہ فطری بات ہے کہ یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کی جائے گی جو اس نظریے کے ماننے والے اور اس کے امین ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اجتماعی امور میں احکام دین کے نفاذ کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہے، تب بھی کیا عام مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پابند نہیں ہیں؟ کیا حکمران اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں اور خدا کے احکام سے علانیہ انحراف کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اپنے حکمرانوں کو متوجہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیرخواہی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے، والائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مروان نے عید کے دن منبر نکلوایا اور نماز عید سے پہلے خطبہ شروع کر دیا تو ایک شخص نے کہا، مروان آپ نے سنت کے خلاف کیا، ایک تو آپ نے اس دن منبر نکالا حالانکہ اس دن منبر نہیں نکالا جاتا، پھر آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا۔ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، پھر آپ نے وہ حدیث نقل کی کہ جو زبان برائی دیکھے اور زبان سے روک سکتا، ہاتھ سے روک سکتا ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے وغیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عنقریب ایسے حکمران ہوں گے جنہیں تم پہچانتے ہوگے اور ان کا انکار کرو گے، بس جس کسی نے ان کی حقیقت پہچان لی وہ بری ہوگا، جس کسی نے برملا ان کا انکار کیا وہ سلامتی کے راستے پر ہوگا سوائے ان کے جو راضی ہو گیا اور ان کی اطاعت کرنے لگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایسے عمرہ کے خلاف ہمیں قتال نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ایسا مت کرنا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جہاں اس حدیث کا باب باندھا ہے، اس باب کا موضوع ہی رکھا ہے کہ اس بات کا باب کہ اگر عمرہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی نکیر واجب ہے، یعنی جو حکمران خدا کے احکام کی کھلی نافرمانی کریں ان کے خلاف خروج اور قتال کے لیے تو کچھ اور شرائط ہیں، لیکن ان کی نکیر اور ان کو معروف کی تلقین اور اسلام کے نفاذ کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یہ کام تو ہر حال میں اہل ایمان کو انجام دینا ہے۔ یہی اقامت دین ہے۔ اور تیسری بات، آج کے زمانوں میں ملکوں کے نظام اور قوانین کے لیے صرف حکمران ذمہ دار نہیں ہوتے، عوام بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں تو جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہاں قانونی طور پر اصل حکمران عوامی ہوتے ہیں، حکومت کے کام انہی کے منتخب نمائندے انجام دیتے ہیں۔ ملک کی قانون سازی اور پالیسی سازی عوامی رجحانات کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب تو یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ حکمرانی سے متعلق احکام دین کے مخاطب صرف حکمران ہیں، عوام نہیں ہیں۔ اب یہ بات ساری دنیا میں مسلمہ ہے کہ جمہوری حکومتوں میں جو پالیسیاں بھی بنتی ہیں ان کے لیے وہاں کے عوام پوری طرح ذمہ دار ہیں۔ عوام کے سامنے جواب دے اور عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت اگر خدا کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے اور وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی تصویر بنی رہتی ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان کیسے اس کی ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں؟ برات کی ایک ہی شکل ممکن ہے اور وہ یہ کہ وہ معاشرے کو اسلام کے نفاذ کے لیے تیار کرنے کی بساط بھر کوشش کرتے رہیں۔ بلا شبہ وہ کسی ایسے کام کے مکلف نہیں ہے جو ان کی طاقت اور استعداد سے باہر ہو، لیکن جو کچھ ان کے بس میں ہے اس جدوجہد کی ذمہ داری سے وہ کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کو ایسے واضح نصوص بھی ملتے ہیں جن میں سماج کی اجتماعی خرابیوں کے لیے سماج کے ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً
لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جاوید غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور ان کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ یہ ساری حدیثیں جو میں نقل کر رہا ہوں وہ صحیح حدیثیں ہیں اور ان کے حوالے مقالے میں موجود ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے اس سلسلے کا کہ کسی نظریے پر پختہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اجتماعی احکام پر عمل ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو کی ابتدا میں ایک مکتب فکر کا حوالہ دیا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اسلام سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی ہی انسانی فوز و فلاح کی واحد ضامن ہے، تو اس کے بعد اس نظریے کے نفاذ کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے ممکنہ جدوجہد کرنا خود بخود اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ زندگی کے مشن اور نصب العین کا گہرا تعلق اعتقاد یعنی بلیف سسٹم سے ہوتا ہے۔ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ آپ اس بات پر خاص توجہ فرمائیں کہ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی، کسی بلیف کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ بلیف سسٹم یعنی اعتقاد اور زندگی کے مشن، لائف مشن کے درمیان یہ گہرا تعلق آج علم انتظام، سماجی نفسیات، سماجیات وغیرہ کا مسلمہ اصول ہے۔ جو لوگ مینجمنٹ سائنس سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی بحث اسٹریٹجیکل پلاننگ میں اسی بات پر ہوتی ہے کہ بلیف میں اور مشن میں کیا ریلیشن ہے، دونوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان سب علوم میں یہ بحثیں موجود ہیں کہ آدمی اپنے بارے میں اور دیگر انسانوں اور کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے، جو بلیف سسٹم رکھتا ہے، جن قدروں اور اصولوں کو اپنے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے درست اور صحیح سمجھتا ہے، جسے ویلیو سسٹم کہتے ہیں، اسی سے اس کی زندگی کا مشن تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی میدان میں تبدیلی کی ضرورت پر پختہ یقین آدمی کو اس تبدیلی کی تحریک چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اقامت دین کا نصب العین اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اسی میں انسانوں کی نجات ہے۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا عقیدہ تو اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا یقین اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ اگر آج میں کینسر کی ایک نئی دوا ایجاد کر لوں اور میرے اندر یہ مستحکم یقین پیدا ہو جائے کہ اس دوا سے کینسر کا ہر مریض لازماً شفا پائے گا، اور یہ کہ اس انمول دوا کی ترویج اس وقت عالم انسانیت کی ایک بڑی ضرورت ہے، تو اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس دوا کی ترویج، اس کا قبول عام اور ملک کے نظام صحت میں اس کی قبولیت، یہ میرا نصب العین بن جائے گا۔ اگر اس دوا اور اس پر کامل یقین کے باوجود میں اسے لے کر گھر میں بیٹھا رہوں تو میری یہ خاموشی انسانیت کے خلاف ہوگی اور میرے ضمیر بلکہ میری انسانی فطرت کے خلاف ہوگی۔ کمیونزم اور فلاں کے علمبردار اپنے اپنے نظریات کے قیام و نفاذ کے لیے اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کی کتابوں کی عبارتوں کی لغات کے ذریعے تشریح کر کے بتایا جائے کہ اس کا قیام و نفاذ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان اصولوں کی صحت پر یقین اور ان کے انسانوں کے لیے مفید اور موزوں ہونے پر ایمان، یہ بذات خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے نفاذ کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیں۔ یقیناً اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ نفاذ کا یہ کام زور زبردستی کے ذریعے نہیں ہوگا،
میں کینسر کی دوا بھی کسی مریض کو بندوق کی نوک پر نہیں پلاؤں گا، ڈاکٹروں کی بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں دوسروں کا یہ حق بھی تسلیم کروں گا کہ اگر کوئی اس دوا کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے یا نقصان دہ سمجھتا ہے تو وہ بھی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن میں آخری کوشش اس مقصد کے لیے صرف کروں گا کہ لوگ اس کی افادیت کے قائل ہو جائیں، اس کے حق میں رائے عامہ بن جائے اور اس کی تنفیذ ممکن ہو جائے۔ یہی کام مجھے اسلام کے سلسلے میں بھی کرنا ہے، اگر اسلام پر میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، اور یہی اقامت دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح بصیرت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔